एपिसोड 277। मैं कमरे के मलबे से गुजरकर बाहर आया। शुक्र है यहाँ आग नहीं लगी थी, वरना उस मलबे से गुजरना भी मुमकिन ना होता। मैं बरह रास्त बाहर आया था क्योंकि वहाँ कोई ना था, मगर पैलेस में कहीं मुकाबला जारी था और रह रहकर फायरिंग हो रही थी। इनसे ज्यादा खतरा उन स्नाइपर से था जो पैलेस के बाहर मौजूद थे। मुझे अकेला देखकर पैलेस का आदमी समझकर वो शूट कर सकते थे। अगरचे मेरी जैकेट के ऊपर हीट सेंकर लगे थे जो जिस्मानी हरारत मुंतशिर करके इंफ्रारेड दूरबीन से नजर आते हैं, मगर यहाँ जा बजा धुआं फैला हुआ था और आग लगी थी। उससे निशानची धोखा खा सकते थे। जहां तक इमारतें नजर आ रही थी सब हमले का निशाना बनी थी। जगह जगह लाशें बिखरी हुई थी और ये सब के सब पैलेस की गार्ड्स की थी। मैंने नाइट विजन आंखों पर पहन ली। उससे मंजर ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगा, मगर मुझे ना तो कर्नल के किसी आदमी की लाश दिखाई दी और ना ही वो 2 बख्तरबंद गाड़ियां कहीं नजर आईं जिन्हें हमले के बाद अंदर आना था। मैंने सोचा उनमें से कोई नजर आया तो सीटी से खबरदार करूंगा। मैंने इन 3 जगहों को जहन में रखा जहां कर्नल के स्नाइपर्स थे और फिर उसके लिहाज से हरकत करने लगा। मैं एक मुख्तलिफ सतह वाले बाग की दीवार की आड़ में आया। ये दीवार मुश्किल से 3 फुट ऊंची थी, मगर मुझे कम से कम 2 तरफ से तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। एक तरफ मौजूद स्नाइपर मुझे किसी कदर दिक्कत से देख सकता था, मगर मैं इतना खतरा तो मोल ले सकता था। मैं चारों हाथ पैरों से दीवार की आड़ में चलने लगा। मेरा रुख पैलेस के दाएं हिस्से की तरफ था जहां से मरकजी पैलेस तक जाने वाला ड्राइववे गुजरता था। उस ड्राइववे को कम से कम 2 अंदरूनी गेट से गुजरना पड़ता था, मगर वो मामूल की बात थी। इस वक्त मुहाफिज़ों को गेट्स का होश कहाँ होगा। मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आड़ 3 तरफ से मैसर थी। मैंने जरा बुलंद होकर देखा, तब मुझे पहली एपीसी नजर आई। वो 2 इमारतों के बीच में थी और उसके अंदर से दोनों तरफ फायरिंग की जा रही थी। इमारतों की तरफ से जवाबी फायरिंग हो रही थी। अंदर मौजूद गार्ड्स बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन वो खिड़कियों से तो फायरिंग कर सकते थे। मैंने सीटी निकाली और बजाने जा ही रहा था कि कोई चीज जन से मेरे सर के ऊपर से गुजरी। मैं बेसाख्ता आड़ में गिरा। ये गोली थी और यकीनन किसी स्नाइपर ने चलाई थी। यहाँ तक फायर की आवाज नहीं पहुंची थी। मेरा खदशा दुरुस्त निकला। अकेले आदमी को देखकर निशानची गलतफहमी का शिकार हो सकते थे, मगर उसके बाद जो हुआ उसने मेरी अकल खप कर दी। मैं गिरकर संभल ही रहा था कि मैंने पैलेस के सामने मुखालिफ सिंध पहाड़ी से एक शोले को लपकते देखा। वो मिसाइल था। लम्हे से भी पहले वो मेरे ऊपर से गुजरा और फिर एक खौफनाक धमाका हुआ। मेरा ख्याल था कि निशाना मज़ाहमत करने वाली कोई इमारत बनी होगी, लेकिन मैंने झांक कर देखा तो एपीसी टुकड़ों में बट गई और उसके बाकी मानर ढांचे से शोले निकल रहे थे। उसके अंदर मौजूद लोगों का हाल सोचा जा सकता था। माय गॉड, ये किस अहमक ने किया? मेरे मुंह से निकला, मगर फौरन ही कवर पैलेस के दाएं तरफ हाईवे वाली तरफ से एक शोला और लपका। इस बार उसका निशाना कहीं ऊपर मौजूद दूसरी एपीसी बनी थी। मैंने उसके टुकड़े हवा में बुलंद होते देखे। ये क्या हो रहा था? क्या निशानची पागल हो गए थे? उन्होंने मिसाइल मारकर अपनी ही दोनों बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया था। मेरा दिल बैठने लगा। कर्नल और उसके आदमी मारे जा चुके थे और हमारा मिशन तकरीबन नाकाम हो गया था। यह नामुमकिन था कि निशानची 2 दफा गलती करें। उन्होंने जानबूझकर ये काम किया था। फौरन मुझे ख्याल आया कि मुझ पर गोली गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर चलाई गई थी। मेरी छठी हिस्स जिस खतरे से मुझे खबरदार कर रही थी वो अचानक सामने आ गया था, मगर अभी पूरी तरह खुला नहीं था। कर्नल के आदमी बिक गए थे। उन्होंने अपने ही लोगों को निशाना बना डाला था, या फिर दूसरे लोगों ने उन पर काबू पा लिया था और उनके हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। मगर ये दूसरे कौन हो सकते थे? दोनों एपीसी के उड़ते ही कहीं छुपे पैलेस के गार्ड सामने आए। उनका ख्याल था कि एपीसी उनके साथियों ने उड़ाई है। मैंने राइफल संभाल ली, मगर मुझे कुछ करने की जरूरत ही पेश न आई। स्नाइपर्स ने उन गार्ड्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनमें से 4-5 गिरे तो बाकी वापस पनाह के लिए भागे। उनकी तरह मैं भी हैरान था। ये हो क्या रहा था? ऐसा लग रहा था कि स्नाइपर सचमुच पागल हो गए हैं। उन्होंने एपीसी उड़ाने के बाद पैलेस के गार्ड्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। गड़बड़ मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। यह सब देखने के बाद खुली जगह पर आना खुदकुशी होती। मैं वापस सरकने लगा और दीवार के नीचे नीचे होता वापस कैदखाने की इमारत की तरफ जाने लगा। मैं भी आधे रास्ते में ही था कि मेरे ऊपर से गोली गुजरकर दीवार पर लगी। अब रुकना हिमाकत होती। मैं उठकर दौड़ा। स्नाइपर मुझे मुसलसल निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हरकत की वजह से बच गया। कैदखाने की इमारत के मलबे के पास आकर मैंने छलांग लगाई और दूसरी तरफ आड़ में गिरा। इस बार मुझ पर 2 तरफ से गोलियां बरसाई गई। भागने के दौरान मैं दूसरे स्नाइपर्स की नज़र में भी आ गया था। दूर बैठे स्नाइपर के लिए मुतहरिक टारगेट को निशाना बनाना ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि राइफल को बहुत एहतियात से और मामूली सी जुम्बिश देना पड़ती है। यह खासा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से मेरी बचत हो गई। मगर दूसरी तरफ मलबे पर गिरा तो पहले से जख्मी जिस्म पर मजीद चोटें आई थीं। मैं खड़े होने के बजाय रेंगता हुआ नीम गिरे कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ मैं स्नाइपर्स की हद से बाहर था। एक दीवार के साथ टिककर मैंने पानी की बोतल मुंह से लगाई और इस बार एक ही सांस में खाली कर दी। हमारा प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था। अब मरकजी पैलेस की छत पर उतरने वाले मेरे साथियों की आफियत भी खतरे में पड़ गई थी। उनमें बीदू भी था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उसी की थी। चंद लम्हे गहरे सांस लेकर मैं अपने हवास बहाल करता रहा। चंद मिनट बाद मेरी सोच फोकस हो गई। इब्तदाई सदमे के बाद मैं खुद पर काबू पाने लगा। मुझे महसूस हुआ कि जो हो चुका था उस पर दुखी होने के बजाय मुझे मरकजी पैलेस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां मेरे साथी थे।
سعدیہ بڑے عمر کے ساتھ تھی اور اسے خطرہ نہیں تھا، لیکن بیتو خطرے میں تھا۔ اسے بچانا میری ذمہ داری تھی۔ اگر اس کے لیے مجھے خود کو بڑے عمر کے حوالے کرنا پڑتا تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ ایک فیصلہ کر کے میں نے اپنے وسائل کا جائزہ لیا۔ میرے پاس ایک رائفل اور اس کے 3.5 میگزین تھے۔ پستول اور اس کے ایمونیشن کی صورتحال یہی تھی۔ 3 ہینڈ اور 3 ہی اسموک گرینیڈ تھے۔ ایک میں استعمال کر چکا تھا، ایک وائس بم تھا، مگر بغیر حفاظتی انتظامات کے میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا، ورنہ میں خود اس کا شکار ہو جاتا۔ میں اندر آیا۔ راہداری میں داخل ہونے سے پہلے سنگن لی۔ اندر کمرے میں جلنے والا واحد بلب بند ہو چکا تھا، لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے نائٹ ویژن آن کر لی اور اب مجھے سب صاف نظر آ رہا تھا۔ گیس کا شکار ہونے والا کونے میں پڑا تھا، پتہ نہیں زندہ تھا یا مر گیا تھا۔ یہ بے ہوش کر دینے والی گیس تھی، مگر اس کی زیادتی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ میں دبے قدموں آگے آیا۔ خفیہ دروازہ بدستور بند۔ میں نے جڑ میں لگے بٹن کو دبایا، اس بار بھی دروازہ بند تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بے ہوش گارڈ کو کھینچ کر باہر والے کمرے تک لے آیا۔ پھر ایک ہینڈ گرینیڈ خفیہ دروازے کے ساتھ رکھ کر تیزی سے خود بھی باہر آ گیا۔ عمارت مخدوش ہو گئی تھی، ممکن تھا کوئی دھماکہ اسے سرے سے بٹھائی دیتا۔ جیسے ہی میں نے باہر والے کمرے میں قدم رکھا، دھماکہ ہوا اور راہداری میں دھواں اور گرد بھر گئی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جیسی گرد بیٹھی میں اندر آیا۔ خفیہ دروازے کا ایک حصہ اڑ گیا تھا اور اس میں اتنا خلا پیدا ہو گیا تھا جس میں ایک آدمی جا سکتا تھا۔ میں نے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بجائے میں نے ایک گیس بم اندر اچھال دیا۔ گیس نکلنے کی سنسناہٹ کے ساتھ ہی کوئی چلایا اور پھر بھاگنے کی آواز آئی۔ میں اندر داخل ہوا۔ یہاں بھی دھواں بھرا ہوا تھا، مگر نائٹ ویژن سب صاف دکھا رہی تھی۔ گیس بم سے بہت تیزی سے گیس خارج ہو رہی تھی۔ میں نے نیچے آتے اسے اٹھا کر آگے پھینک دیا۔ ابھی اس سے 1 منٹ تک گیس خارج ہو سکتی تھی۔ بم آگے گرا تو کوئی کھانسا اور گالیاں دیتا ہوا مزید آگے بھاگا۔ نیچے آتی میں نے نائٹ ویژن آف کر دی کیونکہ یہاں بلب روشن تھے۔ گیس بم کی چابی کا ایک حصہ سکے کی طرح گول تھا اور اس کا سائز بھی 25 پیسے کے سکے سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ میرے پاس تھا۔ میں نے سرنگ کی چھت پر لگا پہلا بلب اتارا۔ یہ کسی قدر گرم تھا مگر ناقابل برداشت نہیں تھا۔ یہ سکہ میں نے بلب کے ہولڈر میں لگانے والے حصے پر رکھا اور اسے بلند کر کے ہولڈر میں گھسا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور سرنگ میں جلنے والے تمام بلب بجھ گئے۔ وہاں گھپ اندھیرا ہو گیا، مگر نائٹ ویژن آن کرتے یہ اندھیرا اجالے میں بدل گیا۔ میں دبے قدموں مگر تیزی سے آگے بڑھا۔ آگے موجود افراد گیس بم سے اتنے ڈر گئے تھے کہ وہ سرنگ میں خاصے آگے نکل گئے تھے۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید روشنی بند ہونے سے وہ اور بھی ڈرے تھے اور واپس کسی عمارت میں گھس گئے تھے۔ میں مرکزی پیلس کی طرف جا رہا تھا۔ تقریباً 300 گز کے بعد بلب دوبارہ روشن ملے۔ مجھے نائٹ ویژن بند کرنا پڑی۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں سکے کی طرح استعمال کر سکتا، اس لیے میں نے رائفل کے بٹ سے کام لینا شروع کیا اور راستے میں آنے والے بلب کو توڑنے لگا۔ جیسے جیسے میں آگے جا رہا تھا سرنگ میں تاریکی چھا رہی تھی، البتہ دائیں بائیں نکلنے والی سرنگوں کے بلب نہیں چھڑے تھے، وہ بدستور جل رہے تھے۔ میں صرف مرکزی سرنگ کے بلب توڑ رہا تھا۔ چند منٹ بعد میں مرکزی پیلس کے نیچے والے کمرے میں تھا اور یہاں سیڑھیوں والا دروازہ اب بھی بند تھا۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں سے دور رہا تھا۔ اس دوران میں اگر بڑا کوور سعدیہ سمیت سیف ہاؤس میں جا چکا تھا تو مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حملہ آور ختم ہو چکے تھے اور جو چھت پر تھے ان پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ میں نے یہاں کے بھی تمام بلب توڑ دیے۔ اس جگہ ہینڈ گرینیڈ کا استعمال خاصا مشکل تھا کیونکہ یہاں سیڑھیاں تھیں۔ اگر میں دروازے کے ساتھ رکھ کر اترتا تو اس میں وقت لگتا اور اگر میں نیچے سے اچھالتا تو وہ سیڑھیوں سے واپس نیچے آ جاتا۔ بالکل درست وقت پر پھینکنے میں خطرہ تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی پھٹ جائے گا۔ یہ 2 ہی گرینیڈز تھے، یہ کام نہ آتے تو میں کسی صورت دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ گرینیڈ استعمال کرنے سے پہلے ایک بار پھر بٹن تلاش کروں۔ اوپری دیواروں پر دیکھ لیا تھا لیکن نیچے کی دیواروں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک دیوار پر ہاتھ پھیرتا ہوا نیچے تک آیا، پھر دوسری دیوار چیک کرنے اوپر جا رہا تھا کہ میری نظر سیڑھیوں پر ذرا ایک زیادہ روشن حصے پر گئی۔ یہ نقطے کی صورت میں اوپر سے نیچے 5ویں سیڑھی کی دیوار کے کونے پر روشن تھا اور آس پاس سے الگ نظر آ رہا تھا۔ میں اوپر آیا، اس پر انگلی پھیری اور گہری سانس لی۔ میں جس بٹن کی تلاش میں تھا وہ مل گیا تھا۔ اس دروازے کا بٹن سیڑھیوں پر تھا۔ میں نے اسے 3 بار دبایا اور فوراً ہی رائفل سنبھال لی کیونکہ دروازہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ روشنی کی لکیر نمایاں ہوئی جو پھیلتی چلی گئی اور پھر ایک چھوٹا لیکن ویسے روشن خانہ دکھائی دیا جیسا کہ قید خانے میں تھا، جہاں سے خفیہ راستہ شروع ہوتا تھا۔ یہ بھی شاید کسی گیلری میں تھا۔ میں چند لمحے انتظار کرتا رہا مگر وہاں کچھ رد عمل سامنے نہ آیا۔ میں نائٹ ویژن آف کر کے اوپر آیا اور خانے سے جھانکا مگر خلاف توقع یہ واش روم ثابت ہوا۔ یہ خانہ اس قسم کا تھا جیسے بڑے واش روم میں الگ سے شاور کی جگہ ہوتی ہے جسے پردے سے باقی واش روم سے الگ کر دیا جاتا ہے، مگر یہاں نہ تو شاور تھا اور نہ ہی کوئی پردہ۔ میں باہر آیا اور دروازہ کھلا رہنے دیا کیونکہ مجھے یہاں اس کے بٹن کا علم نہیں تھا۔ ممکن ہے کچھ دیر بعد دوبارہ بند ہو جاتا مگر اب شاید مجھے واپس نہیں جانا تھا، اس لیے مجھے پیچھے کے بجائے آگے کی فکر تھی۔ واش روم خاصا بڑا تھا، اس میں ایک طرف آئینہ تھا۔ میں نے خود کو دیکھا، چہرے پر کئی جگہ خون لگا تھا، لباس گرد آلود اور کہیں کہیں سے خون آلود ہو رہا تھا۔ میں کسی ایکشن مووی کا مار دھاڑ کرنے والا ہیرو لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولے بغیر کان لگا کر باہر کی سنگن لی مگر کوئی آواز نہ آئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باہر کوئی نہ تھا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی لکڑی سے بنے ٹھوس دروازے تھے۔
جن کو چوکھٹ میں پوری طرح فکس کیا گیا تھا اور یہ تقریباً ساؤنڈ پروف تھے. اگر اس سے باہر کچھ لوگ موجود تھے اور بات بھی کر رہے تھے تو وہ اندر سنائی نہیں دیتی. میں نے اس کا لٹو تھام کر آہستہ سے گھمایا. وہ بے آواز گھوما اور ہلکی سی کلک کے ساتھ دروازہ کھل گیا. میں نے پٹ ہلکا سا کھول کر باہر جھانکا. جہاں تک نظر جاتی تھی ایک بہت خوبصورت اور سجا ہوا بیڈ روم تھا. یہاں سے اس کا دروازے والا حصہ دکھائی دے رہا تھا. میں نے اس بار بہت کان لگا کر سنا اور کمرے میں سناٹا محسوس کر کے باہر نکل آیا. رائفل شانے سے لٹکا لی اور پستول ہاتھ میں لے لیا. میں نے تیزی سے پستول گھماتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا. بڑے سائز کا یہ بیڈ روم جس میں اعلیٰ درجے کا نفیس ترین فرنیچر تھا بالکل خالی تھا. بڑی لائٹس آف تھی لیکن 2 چھوٹی لائٹس آن تھیں. بظاہر خاموشی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے اس عمارت میں کہیں ہلچل ہو. میں نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر دیکھا. کوئی ارتعاش نہیں تھا. شاید یہ میرے احساسات تھے. مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھی اوپر تھے اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. شاید اسی نے میرے اندر ارتعاش پیدا کیا تھا اور مجھے لگا جیسے سچ مچ کچھ ہو رہا ہو. مگر اسی لمحے زمین واضح طور پر ہلی. پھر ایسا لگا جیسے کہیں کھلے میں دھماکہ ہوا ہو اور بند جگہ اس کی دھمک بنا آواز کے آئی ہو. دھماکہ اسی عمارت میں ہوا تھا. میں دروازے کی طرف بڑھا اور اس کا ہینڈل گھما کر دیکھا تو وہ کھلا تھا. ہلکا سا کھول کر میں نے باہر جھانکا تو ایک لمبی راہداری دکھائی دی جس کے آخری حصے میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں. مگر یہ عام سی سیڑھیاں تھیں جیسے ایمرجنسی کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. پیلس کی شاہانہ سیڑھیاں میں دیکھ چکا تھا جن کی چوڑائی 9 یا 10 فٹ تھی اور جن پر بیش قیمت سرخ قالین فکس کیے گئے تھے جس کے ساتھ مہاگنی سے بنی لکڑی کی ریلنگ تھی اور اس پر چاندی جیسی کسی دھات کا سہارا تھا. راہداری خالی تھی مگر میری چھٹی اس نے خبردار کیا کہ یہ جگہ انسانوں سے خالی نہیں. یہاں دائیں بائیں کے کمروں میں لوگ تھے. راہداری بھی عام سی تھی یعنی کارپیٹ اور آرائشی سامان سے خالی تھی. ایسا لگ رہا تھا یہ پیلس کا کوئی عام حصہ ہے. مگر جس کمرے میں تھا یہ عام نہیں تھا. اس کا فرنیچر اور دیگر سامان بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور پھر یہی سرنگ میں جانے والا خفیہ راستہ تھا. میں باہر آیا اور دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھا. ایک کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اندر سے کم 2 افراد کے بولنے کی آواز آئی. وہ ہیجان زدہ ہو رہے تھے. میں رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اس لیے تیزی سے سیڑھیوں تک آ گیا. سیڑھیاں بل کھاتی اوپر کی طرف جا رہی تھیں. میں نے جھانک کر دیکھا تو سیڑھیاں خاصی بلندی تک جاتی دکھائی دی. یہ بلندی کم سے کم 40-50 فٹ تھی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسی کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا اور میں تیزی سے جھک کر سیڑھیوں پر چڑھ گیا. جب چھت جتنی بلندی تک پہنچ گیا تو جھانک کر دیکھا 2 افراد کمرے سے نکلے تھے. وہ وردی سے پیلس کے خاص گارڈز دکھائی دے رہے تھے. وہ مسلح تھے اور آپس میں تیز لہجے میں بات کر رہے تھے. ان کی زبان غیر مانوس تھی. نقور سے نیپالی گورکھے لگ رہے تھے اور شاید اپنی زبان میں بات کر رہے تھے. میں تیار ہو گیا. جب انہوں نے سیڑھیوں کا رخ کیا تو میں کچھ مزید اوپر چڑھ گیا. میں نے رائفل ہاتھ میں لی اور مقابلے کے لیے تیار تھا مگر اس کی نوبت نہ آئی. وہ سیڑھیوں کے نیچے سے گزر کر کہیں آگے نکل گئے. میں اتر کر نیچے آیا اور اس راستے پر جھانکا. یہاں سیڑھیاں ذرا نیچے اتر کر ایک چھوٹی راہداری میں جا رہی تھیں جو آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. وہاں چہل پہل تھی اور مجھے 3 افراد تیزی سے گزرتے دکھائی دیے. ان کی توجہ اس طرف نہیں تھی. میں واپس آیا اور پھر سیڑھیوں کا جائزہ لیا. مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ میں پیلس کے کس حصے میں تھا. سیڑھی پر مناسب وقفے سے بلب روشن تھے مگر روشنی بہت زیادہ نہیں تھی. میں اوپر چڑھنے لگا. میرا خیال تھا ایک منزل بعد مجھے نکلنے کی کوئی راہ ملے گی مگر سیڑھی تو بس اوپر جا رہی تھی. اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہاں دیکھنے والا کوئی نہ تھا اس لیے میں اوپر جاتے ہوئے راستے میں آنے والے ہر بلب کو توڑتا جا رہا تھا. جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا میرے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا. سیڑھی کے آخری حصے میں آ کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہاں ایک سپاٹ دیوار تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہاں کو خفیہ راستہ تھا جو اوپری فلور پر کہیں کھلتا ہوگا. میں دیوار پر ہاتھ پھیر کر اس دروازے کو کھولنے والا بٹن تلاش کرنے لگا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے آخری بلب بھی توڑ دیا. وہاں اندھیرا تھا. میں نے نائٹ ویژن آن کر کے دیوار کا معائنہ کیا. میرا خیال تھا پہلے کی طرح بٹن نمایاں ہو جائے گا کیونکہ بٹن برقی ہوتا ہے اس لیے کرنٹ سے وہ کسی قدر گرم ہو جاتا ہے اور باقی دیوار سے ذرا نمایاں ہوتا ہے. لیکن اس بار ایسا نہیں تھا. میں نے آس پاس کا جائزہ لیا پھر اتر کر سیڑھیوں پر دیکھا. پہلے بھی بٹن مجھے سیڑھیوں پر ملا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں تھا. اس کا بھی امکان تھا کہ بٹن موجود تھا مگر کسی وجہ سے گرم نہیں تھا اس لیے مجھے الگ سے نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا. اوپر کی 10 سیڑھیوں کے بعد دیوار چیک کی. کہیں کوئی ابھار نہ ملا. پھر میں اوپر آیا اور رائفل کے دستے سے دیوار بجا کر چیک کرنے لگا اور چوٹ کی آواز سے مجھے لگا کہ دیوار اتنی موٹی نہیں ہے. یقیناً یہاں دروازہ تھا. میں مایوس ہو کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اچانک ہی دیوار بالکل اس طرح اوپر ہونے لگی جیسے سرنگ کی دیواریں ہوتی ہیں. میں پھرتی سے پیچھے ہٹا اور سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے رائفل کا رخ اوپر کر لیا. بہت ہلکی سی روشنی آئی تھی. پھر میں نے کسی کی آواز سنی. ادھر کوئی تھا. میں نے خود آواز سنی ہے. کوئی دیوار بجا رہا تھا. میں ذرا اوپر آیا اور جھانک کر دیکھا. یہ ایک تقریباً تاریک کمرہ تھا اور وہاں معمولی روشنی میں کئی افراد نظر آ رہے تھے مگر وہ سامنے نہیں تھے اس لیے نمایاں بھی نہیں تھے. میں نے رائفل کی نال آگے کی. وہ کئی تھے اور جلد یا بدیر اپنے شبہ کی تصدیق کے لیے نیچے آتے. یہاں بچنا مشکل تھا اور وہی بچتا جو وار میں پہل کر جاتا. میرے پاس موقع تھا. میں انہیں بے خبری میں نشانہ بنا سکتا تھا. اچانک تھپڑ کی آواز آئی اور کسی نے کہا, بکواس کرتا خنزیر کا بچہ, ادھر کون ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں, بھگوان کی سوگند. پہلے بولنے والا کھگ گیا ہے. دیکھو یہاں کی روشنی ابھی بند ہے ورنہ ان سیڑھیوں پر روشنی ہوتی ہے. تم لوگ خود جا کر دیکھ لو.
دوسرے شخص کی آواز سن کر میری ٹریگر پر سخت ہوتی انگلی نرم ہوئی، مگر ان کے یہاں آنے کا سن کر میں نے دوبارہ انگلی سخت کی اور ٹریگر دبانے والا تھا کہ ایک نے کہا، یہ ٹھیک بولتا، ادھر کوئی ہے۔ یکدم میرا پورا وجود ہی نرم پڑ گیا اور میں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ٹریگر نہیں دبایا، ورنہ شاید ہونے والے نقصان کی کبھی تلافی نہیں کر سکتا تھا۔ تیسری آواز بیتو کی تھی۔ میں نے پکار کر کہا، یہ میں ہوں، گولی مت چلانا۔ شوبھی، بیتو چلا کر بولا اور اس کا ہیولہ دروازے کی خلا میں نمودار ہوا۔ میں اٹھ کر اوپر آیا تو وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ اس کی محبت کا ہمیشہ سے یہی انداز تھا۔ وہ مجھے ٹٹول رہا تھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ 100% تو نہیں، لیکن ٹھیک ہوں، اندر چلو، ہم دشمنوں کے عین سر کے اوپر ہیں۔ وہ مجھے اندر لایا اور اس نے مذکورہ شخص کو دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک طرف دیوار میں لگا خفیہ بٹن 3 بار دبایا اور دروازہ بند ہونے لگا۔ وہ پیلس گارڈز کی وردی میں تھا۔ یہ کیسے ہاتھ لگا؟ بیتو بولا، ہم نے یہاں موجود لوگوں کا صفایا کر دیا، بس یہ زندہ ہاتھ لگا۔ اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کے ساتھ خاصی مار پیٹ کی گئی تھی۔ اسے اندر سے لاک کر دو، اب یہ سیڑھیوں کی طرف نہ کھلے۔ اس نے اسی بٹن کو 3-4 بار دبایا اور بولا، اب یہ صرف اسی طرف سے کھلے گا، سیڑھی کی طرف سے نہیں۔ وہاں بیتو کے ساتھ فتح خان کے 2 آدمی تھے، لیکن خود فتح خان اور باقی 3 غائب تھے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ 3 ادھر ایک جگہ مورچہ لگائے ہوئے ہیں، پر فتح خان کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ اترا تھا مگر کچھ دیر بعد غائب ہو گیا، ریڈیو پر بھی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے گہری سانس لی۔ فتح خان بھی غائب ہے؟ تمہیں معلوم ہے کرنل اور اس کے ساتھ آنے والے تمام افراد کا صفایا ہو گیا ہے، ان کی بختر بند گاڑیوں پر باہر سے میزائل فائر ہوئے ہیں۔ بیتو حیران ہوا، باہر سے؟ پر کس نے کیا؟ میرا خیال ہے انہی لوگوں نے جنہیں میزائل فائر کرنے پر لگایا گیا تھا، وہ بک گئے ہیں یا مارے گئے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے ہیں۔ مجھ پر فائرنگ کی گئی، حالانکہ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور میرے سامنے ہی اسنائپرز نے پیلس کے گارڈز کو نشانہ بنایا۔ بیتو نے صورتحال کو تیزی سے سمجھ لیا۔ شوبھی، یہ تو کوئی بڑا سازش ہو رہا ہے، کوئی شخص اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی شخص نہیں، کئی افراد اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ نیچے سے شدید مزاحمت کی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، ہم دوسرے منزل پر جا نہیں سکا، نیچے سے سیڑھی کو اڑا دیا گیا، ادھر بہت لوگ ہیں۔ اس خفیہ راستے کا پتہ کیسے چلا؟ اس کو بجایا تو یہ بولا۔ بیتو نے قیدی کی طرف اشارہ کیا۔ خود سے بتایا اس نے؟ اتنا شریف نہیں ہے، ہم کو خیال آیا کہ ادھر سے نیچے جانے کے واسطے بس ایک سیڑھی ہے، ہمیں خیال آیا کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ وہ تو چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ فتح خان نے اس کے پائلٹ کو بولا تھا کہ جب ریڈیو پر کہے تو ادھر آئے۔ ریڈیو پر کون کہے گا؟ اور ریڈیو کس کے پاس ہے؟ فتح خان بولتا، ریڈیو بھی اسی کے پاس ہے، پر وہ تو غائب ہے۔ میں نے باہر جاتے ہوئے کہا، یہ تشویشناک خبر تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا، لیکن فتح خان کے بارے میں انکوائری کرنے سے پہلے میں نے اس جگہ کا جائزہ لینا مناسب سمجھا۔ اوپری فلور بہت بڑا نہیں تھا، یہاں 6 کمرے تھے اور درمیان میں گنبد کا بڑا سا ہال تھا۔ سیڑھیاں اس کے وسط سے نیچے جا رہی تھیں جہاں فتح خان کے 3 ساتھی مورچہ بند موجود تھے۔ سیڑھیاں درمیان سے یوں تباہ کی گئی تھی کہ ان کو کسی صورت بغیر سہارے کے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بیتو، تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ ہم نے گیس والا بم مارا، پر ادھر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مورچہ لگانے والا اپنی جگہ ہے، یہ دیکھو۔ بیتو نے پستول سے نیچے کی طرف فائر کیا، فوراً ہی جوابی برسٹ آیا۔ میں نے بیتو کو پیچھے کھینچ لیا۔ احتیاط سے، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوبھی، آپ کہاں تھا؟ آپ کے غائب ہونے کے بعد ہم بہت پریشان تھا، ہم سوچ رہا تھا کہ حملہ نہ کریں، پر فتح خان اور کرنل نے فیصلہ کیا کہ حملہ وقت پر ہوگا۔ ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے۔ پھر میں نے بیتو کو مختصراً خود پر گزرنے والے احوال سے آگاہ کیا۔ مجھ پر ہونے والے تشدد کا سن کر اسے غصہ آ گیا اور نائک کا انجام سن کر اس نے دانت نکال دیے۔ سرنگ اور پیلس کے نیچے موجود سیف ہاؤس کا سن کر وہ فکر مند ہو گیا۔ شوبھی، کسی طرح ہم کو بھی نیچے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ دیدی کو لے کر ادھر چلا جائے۔ اب نہیں جائے گا کیونکہ حملہ کرنے والوں میں بس ہم بچے ہیں اور ہم بھی یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ شوبھی، ایک راستہ تو پتہ چل گیا نیچے جانے کا۔ بیتو نے خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے لگ رہا ہے اب اس سے نیچے جانا بھی آسان نہیں ہوگا۔ صبح کے 4:30 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر میں روشنی ہونے لگتی اور ہر گزرتے لمحے یہاں سے نکلنا دشوار ہو جاتا۔ مشن کی کامیابی تو رہی ایک طرف۔ میں نے فتح خان کے آدمیوں کی طرف دیکھا، یہ 5 اور ہم 2 ہیں، نیچے درجنوں مسلح ہو رکھے ہیں، اور تم تو جانتے ہو لڑنے مرنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ تب کیا کریں؟ ادھر سے نکل بھی نہیں سکتا، ہیلی کاپٹر صرف فتح خان منگوا سکتا ہے اور وہ ہے نہیں۔ وہ غائب کیسے ہوا؟ ہم کو لگا وہ پہلے نیچے اتر گیا، اس کے بعد سیڑھی تباہ ہو گیا، وہ ہیلی سے اترتے ہی اندر آ گیا تھا۔ اس نے عجلت میں کام لیا، میرا خیال ہے یہاں کچھ لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہی اسے قابو کر کے نیچے لے گئے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ مار دیا ہو، اس کا بھی امکان ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فتح خان نے جذباتی حرکت کی کیوں۔ اسے تم لوگوں کی کمانڈ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ خود منہ اٹھائے دشمن کے حصار میں گھس جانا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ برہم ہو گیا۔ ہم کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، بیتو دبی آواز میں بولا۔ گنبد کے نیچے ہال تھا اور اس کے چاروں طرف 6 کمرے تھے، بالکل وسط میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ چاروں طرف تقریباً 20-22 فٹ کی خالی جگہ تھی جو شاید خاص تقریبات کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ یہاں مکمل کارپٹ تھا اور دیوار کے ساتھ اعلیٰ درجے کے صوفے اور دوسری سیٹنگز رکھی تھی۔
ایک طرف بڑی سی میز بھی تھی جس پر کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہوگا۔ گنبد کا اوپری حصہ شیشے کا تھا، وسط میں ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ یہ بلا شبہ کئی ٹن وزنی فانوس تھا جسے بہت مضبوط فولادی راڈ سے گنبد کی چھت سے باندھا گیا تھا۔ میں نے ذرا پیچھے ہٹ کر باقی سب کو بھی پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور پھر راڈ کا نشانہ لے کر برسٹ مارا۔ پہلے برسٹ میں راڈ نہیں ٹوٹی، دوسرے برسٹ نے اس کی اوپری کڑی کو توڑ دیا اور فانوس سے آوازیں آنے لگی۔ بیتو اس طرح سے بولا، یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتے رہو۔ میں نے تیسرا برسٹ مارا اور اس بار راڈ جواب دے گئی۔ ایک مہیب آواز کے ساتھ وزنی فانوس تیزی سے نیچے گیا۔ یہ سیڑھیوں کے اوپر تھا اس لیے سیدھا خلا میں گیا۔ زوردار چھناکوں کے ساتھ دھاڑ ٹوٹنے کی خوفناک آوازیں آئیں اور پھر نیچے موجود لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں فانوس کے شیشے ٹوٹ کر ان پر برس رہے تھے اور انہیں زخمی کر رہے تھے۔ بیتو خوش ہو گیا۔ فانوس گرا تو میں نے اوپر سے لٹکنے والے بجلی کے تار کو پکڑ کر کھینچا اور اس میں سے تار توڑ کر اس کے دونوں سرے ننگے کیے اور انہیں وہیں موجود ایک ساکٹ میں ڈال کر بٹن آن کیا تو شعلہ لپکا اور اس جگہ کا فیوز اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نچلی والی منزل بھی تاریک ہو گئی، یعنی دونوں کا فیوز ایک ہی تھا۔ میں نے نائٹ ویژن آن کرتے ہوئے نیچے جھانکا تو مجھے کچھ افراد حرکت کرتے نظر آئے۔ وہ زخمی تھے اور اب کانچ اور فانوس کے ملبے سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں چاہتا تو ان کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی نائٹ ویژن آن کر لیے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے فتح خان کے ایک ساتھی نے اچانک بچ جانے والوں پر برسٹ مارا۔ ان میں سے 2 گرے اور باقی بھاگے تھے۔ اب انہوں نے شیشوں کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے غائب ہونے کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، اس مشن کا کمانڈر میں ہوں، اب تم میں سے کوئی مجھ سے بغیر پوچھے کوئی حرکت نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ فائرنگ کرنے والا بولا، خان صاحب کا حکم تھا کہ ادھر سامنے آنے والے ہر بندے کو شوٹ کرنا ہے۔ ہاں، لیکن اب ایسا نہیں کرنا۔ بچ جانے والا گارڈ ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ میں اس کے پاس آیا۔ تم اس عمارت کے خاص گارڈز میں سے ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں یہاں تم جیسے 50 گارڈز ہوتے ہیں۔ یہ بتاؤ ان کا سربراہ کون ہے؟ ارجن۔ اور رامن کی حیثیت کیا ہے؟ وہ پیلس کے دوسرے حصوں کا نگراں ہے، لیکن اس عمارت کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ باقی سیکیورٹی بھی رامن کے ماتحت ہے؟ ہاں، باقی پورا پیلس اس کے ماتحت ہے۔ جب پیلس پر حملہ ہوا تو تم لوگوں نے کیا کیا اور بڑے کوور کا رد عمل کیا رہا؟ وہ ہچکچایا۔ بڑے کوور کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا کہ صرف اس عمارت کا دفاع کریں، ہمیں باہر جانے کی آگیا نہیں تھی۔ بڑا کوور کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ جب اوپر حملہ ہوا تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو آنے والوں کو روکنے کا حکم ملا۔ ہم اوپر آئے پر میرے ساتھی مارے گئے اور میں پکڑا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بڑا کوور کہاں ہے، ویسے بھی ہم دوسرے فلور پر رہتے ہیں، ہمیں بلا وجہ نیچے آنے کی آگیا نہیں ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ ہمارے گھر پیلس میں ہے، لیکن ڈیوٹی کے وقت ہم اسی عمارت میں رہتے ہیں 2 دن کے لیے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی اور 8 گھنٹے آف ملتا ہے، ان 2 دنوں میں یہیں رہنا ہوتا ہے۔ یہ پیلس کا سیکیورٹی سسٹم تھا اور اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی آئے تھے؟ 1 درجن۔ صرف تم بچے ہو، نیچے بھی کم سے کم 4 مارے گئے ہیں، اس سے پہلے 6-7 اور مارے گئے۔ بیتو نے مداخلت کی جب ہم نے نیچے جانے کی کوشش کی اور انہوں نے روکا تھا۔ مارے جانے والے بیشتر افراد سیڑھیوں کے آس پاس مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں نیچے تھیں، اور جو اوپر مارے گئے تھے ان کی لاشیں بھی ان لوگوں نے نیچے پھینک دی تھیں۔ اگر 20 کے قریب گارڈز مارے بھی گئے تھے تو نیچے اس سے زیادہ گارڈز موجود تھے۔ ابھی تو اوپر ہونے کی وجہ سے ہم محفوظ تھے، لیکن نیچے جانے کی صورت میں ہم براہ راست نشانے پر آ جاتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں نیچے نہیں جانا تھا، ہمیں جانا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ بچ کر یہ کام کر سکتے تھے۔ میں نے ایک بار پھر نیچے دیکھا۔ اب سیڑھیوں اور آس پاس جہاں تک نائٹ ویژن کام کر رہی تھی کوئی زندہ فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ کچھ لاشیں پڑی تھیں جنہیں اٹھایا نہیں گیا تھا۔ آسان طریقہ تو خفیہ راستے کا تھا، لیکن میری چھٹی اس کری تھی کہ اس سے جانا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، رسی باندھو، ہم اسی جگہ سے نیچے جائیں گے۔ شوبی، یہ خطرناک ہوگا، وہ لوگ ہاتھ لگا کر بیٹھا ہوگا، ہم اندھا دھند نہیں جائیں گے۔ میرے حصے کا ریڈیو کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ بیتو نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا ریڈیو اور اس کے ایئر فون نکال کر دیے جو کانوں میں پوری طرح فکس ہو جاتے تھے۔ میں نے اسے کانوں پر لگایا اور ریڈیو اپنی جیکٹ میں رکھ لیا۔ فتح خان کے آدمی مختلف جگہوں پر رسیاں باندھ رہے تھے۔ انہوں نے ہیلی سے رسیوں سے اترنے کی تربیت حاصل کی تھی اور یہ کام ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے وائس بم لیا اور ایک رسی سے اسے باندھا۔ اب بیتو سمجھ گیا، اس نے دانت نکالے۔ یہ اچھا ہے، سب بے ہوش ہو جائے گا۔ خوش فہمی میں مت رہو، ممکن ہے انہوں نے اس کا توڑ بھی کر رکھا ہو۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی اندر کا بھیدی ان لوگوں کے ساتھ مل گیا، اس صورت میں وہ ہمارے تمام حربوں سے آگاہ ہوں گے۔ بیتو نے سر ہلایا۔ فتح خان کے آدمی رسیاں باندھ چکے تھے۔ میں نے سب کو ایک جگہ بلایا اور سرگوشی میں اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ رسی سے بندھا ہوا بم پن نکال کر نیچے پھینکنے پر تقریباً 20 فٹ کی گہرائی تک چلا جاتا۔ رسی اتنی دراز تھی لیکن ہم اس کی حد میں ہوتے۔ یہ تقریباً 5 سیکنڈ تک 130 ڈیسیبل کی مہیب آواز نکالتا اور جیسے اس کی آواز ختم ہوتی ہم حرکت میں آ جاتے۔ وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ ایک نے البتہ سوال کیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے قیدی کی طرف اشارہ کیا۔ گولی مار دے سے؟ نہیں، یہ ہمارے ساتھ جائے گا، بلکہ یہ پہلے جائے گا۔ اگر کوئی نیچے ہوا تو وہ اسے ہی نشانہ بنائے گا اور ہمیں اس کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔
مگر اسے نیچے بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہوش میں ہو، اور ایئر فون کے بغیر اس کا وائس بم سے بچنا مشکل تھا کیونکہ اس کی حد 20 میٹرز تھی۔ میں نے اسے فتح خان کے ایک آدمی کے ہمراہ ایک کمرے میں بھیج دیا جہاں وہ بم کی حد سے باہر ہوتا۔ اسے سمجھا دیا کہ اسے کانوں پر ہاتھ رکھنے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بم کی پن کھینچی اور اسے نیچے خلا میں اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیواروں کی طرف بھاگے اور دونوں ہاتھوں سے کان ڈھانپ لیے۔ اس کے باوجود 5 سیکنڈز بعد جب بم پھٹا تو ایک باقاعدہ لہر سے ہمارے جسموں سے ٹکرائی اور بے پناہ منڈتا ہوا شور کانوں سے ٹکرایا۔ اس کی شدت نے ایک لمحے کو بوکھلا دیا۔ یہ کرنٹ کے شوق جیسا تھا۔ میں نے سانس روکی تو یہ قابل برداشت ہوا۔ آواز کسی حد تک ناک کے راستے بھی جسم میں داخل ہوتی ہے، اس لیے سانس روکنے سے آواز کی شدت میں کسی قدر کمی ہوئی تھی۔ سانس روکنے کے باوجود یہ 5 سیکنڈ 5 منٹ بن کر گزرے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے آواز رکی نہیں رہی، ایک مسلسل لہر کی طرح چڑھے چلی آ رہی ہے۔ یہ چیختی چنگھاڑتی آواز جیسے دماغ میں گھس رہی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے اسے براہ راست سنا ہوگا ان کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کسی قابل نہیں رہے ہوں گے۔ آواز رکی بھی تو کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میں نے کانوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بیتو کو آواز دی تو مجھے خود اپنی آواز سنائی نہ دی۔ پھر میں نے اسے ریڈیو پر پکارا، تم ٹھیک ہو؟ ہم ٹھیک ہے شوبی، پر یہ آواز، خدا کا پناہ، سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک تھے، البتہ گورکھ گارڈ کی حالت کسی قدر خراب تھی۔ حالانکہ وہ دور تھا مگر شاید اس نے صحیح سے کانوں کو ڈھکا نہیں تھا۔ سب سے پہلے اسے بھیجنا تھا اور وہ جھوم رہا تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ رسی کے سہارے نہیں اتر سکے گا۔ میں نے کہا، اسے رسی سے باندھ کر نیچے اتارو، جلدی۔ فتح خان کے آدمی نے اسے بغلوں سے رسی گزار کر باندھا اور کنارے تک لائے۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر خود کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا۔ قربانی کے بکرے کی طرح اسے نیچے دھکیل دیا گیا اور پھر رسی کے سہارے وہ نیچے جانے لگا۔ ابھی وہ درمیان میں ہی تھا کہ میں نے روک دیا، بس اب رسی گئی باندھ دو، اسے یہیں لٹکا رہنے دو۔ کسی طرف سے فائرنگ یا مزاحمت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی نیچے تھا تو وہ وائس بم کا شکار ہو گیا تھا۔ رسی کو ایک طرف باندھ دیا گیا اور سب نیچے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے 7 رسیاں باندھی تھیں۔ بیتو نے پوچھا، جو نیچے ملے ان کا کیا کرنا ہے؟ نیچے موجود گارڈز بہت خطرناک تھے، انہیں موقع ملتا تو وہ ہمیں چھوڑتے نہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں تھا اور نہ ہی ذرائع کہ انہیں قیدی بنا لیتے۔ ہم صرف 7 تھے، اس کا ایک ہی حل تھا۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، دیکھتے ہی شوٹ کر دینا، البتہ جو بم کا شکار ہو اور تمہاری پہنچ میں ہو ان کو سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دینا، مگر یاد رکھنا بلا ضرورت فائرنگ نہیں کرنی۔ ہم جتنی خاموشی سے نیچے پہنچ جائیں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ہم نے رسیاں نیچے لٹکائیں اور سب ایک ساتھ نیچے جانے لگے۔ کلپ میں ہونے کی وجہ سے رسی پر گرفت تھی اور صرف ایک ہاتھ سے رسی چھوڑی جا سکتی تھی، دوسرا ہاتھ ہتھیار سنبھالنے کے لیے آزاد تھا۔ ایسے میں شانے سے لٹکی رائفل سب سے بہترین ہتھیار تھی۔ ریلنگ سے نیچے آتے مجھے ایک وسیع ہال دکھائی دیا۔ یہ ان سیڑھیوں کے چاروں طرف تھا۔ اوپر جو کمرے تھے یہاں ان کے نیچے بھی ہال تھا، اس لیے ان کی وسط بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر جہاں تک میں دیکھ رہا تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرف سیڑھیوں کا ایک بڑا حصہ غائب تھا اور آس پاس بھی دھماکے کی تباہی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نچلی سیڑھیوں کے پاس آیا تو ریلنگ پر ٹک کر ہال میں اتر آیا، رسی چھوڑ دی، اتنے میں باقی سب بھی نیچے آ گئے۔ دوسری طرف کئی افراد تھے جو وائس بم کی تباہ کاری کا شکار ہو گئے تھے اور ان میں سے کوئی ہوش میں نہ تھا۔ میں گھوم کر اس طرف آیا جہاں فتح خان کا ایک آدمی خنجر نکالے ان کی گردن کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر میں نے اسے روک دیا اور ان 5 افراد کو چیک کیا جو پوری طرح مسلح تھے۔ ان کے پاس گیس ماسک اور نائٹ ویژن بھی تھے، مگر وائس بم ان کے لیے غیر متوقع ثابت ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کے کانوں سے خون نکل آیا تھا۔ یہاں مکمل تاریکی تھی کیونکہ فیوز اڑا ہوا تھا۔ میں نیچے آتے ہوئے تار کا ٹکڑا لے آیا تھا، اس کے پیس کر کے میں نے 2 افراد کو دیا اور ان کو سمجھایا کہ نیچے جاتے ہوئے جہاں روشنی نظر آئے وہ کسی بھی ساکٹ میں انہیں ڈال کر آن کر دیں، اس حصے کا فیوز اڑ جائے گا۔ ویسے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ پیلس جیسی عمارت کا بجلی کا نظام اتنا ناقص تھا کہ ایک ہی فیوز پر 2 فلور چل رہے تھے، اس لیے جب فیوز اڑا تو دونوں فلور تاریکی میں ڈوب گئے۔ جب تک میں بے ہوش افراد کو چیک کر رہا تھا باقی سب اس فلور کے سامنے نظر آنے والے کمرے اور حصے چیک کر رہے تھے۔ اس سے نچلے فلور پر روشنی دکھائی دے رہی تھی اور اپنی بلندی کی وجہ سے وہ گراؤنڈ کے بجائے میزنائن فلور لگ رہا تھا۔ وائس بم کی آواز نہ صرف اس عمارت بلکہ اس کے آس پاس بھی گئی ہوگی اور یقیناً اب نیچے والے ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ اچھا حربہ تھا، اگر ان کے پاس توڑ ہوتا تو وہ پہلے سے کر کے رکھتے، اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ بیتو نے چند منٹ بعد رپورٹ دی، اب یہاں کوئی نہیں ہے، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر گورکھے کی طرف اشارہ کیا، اسے نیچے اتارو، یہ ہماری ڈھال ہوگا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا، رسی کاٹ کر اسے نیچے اتارا، اس کے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے تھے۔ تم آگے چلو گے لیکن کوئی آواز نہ نکالنا اور نہ ہی بھاگنے کی کوشش کرنا ورنہ فوری مارے جاؤ گے۔ وہ دہشت زدہ تھا مگر میری بات سمجھ گیا۔ اسے آگے رکھتے ہوئے ہم دبے قدموں سیڑھیوں سے اترنے لگے۔ سب نے گیس ماسک منہ پر فٹ کر لیے تھے۔ چند لمحے بعد ہم اس میزنائن فلور پر تھے جس میں سیڑھیوں کے چاروں طرف چھوٹی راہداری تھی اور اسے چاروں طرف مختلف راستے نکل رہے تھے۔ یہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیتو نے ہاتھ کے اشارے سے فتح خان کے آدمی کو مختلف سمتوں کو چیک کرنے کا حکم دیا۔ وہ راہداری میں پھیل گئے، وہ مختلف راستوں پر دیکھ رہے تھے۔ یہاں بھی گھوپ اندھیرا تھا لیکن نائٹ ویژن کام آ رہی تھی۔ میں سیڑھیوں پر تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب دشمن کی طرف سے مزاحمت کیوں نہیں ہو رہی۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ دشمن سکون سے بیٹھ گیا ہو۔
وہ نیچے تھے اور ہماری آمد کا انتظار کر رہے تھے۔